बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हमने पिछले जो वीडियो रिकॉर्ड करवाया था तो वो रमज़ान मुबारक के हवाले से था, उसकी अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। और आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रोज़े की अहमियत और उसकी जो फजीलत है कुरान और हदीस की रोशनी में वो बयान करूँगा। तो मकसद ये है कि ताकि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो रोज़े का हक़ है वो अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रमज़ान मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके वसीले से अल्लाह ताला ये जो कोरोना वायरस जैसा मोहलक मर्ज़ है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस वबा को ख़त्म फ़रमाए। कुरान पाक की बरकत से, रमज़ान की बरकत से, इसमें पढ़े जाने वाले कुरान और तरावी की बरकत से, और ख़ास तौर पर ये जो रोज़ा है जो अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किया है, जो उसकी इबादत है, तो अल्लाह ताला इसके सदक़े हम सब पर करम फ़रमाए, पूरे इंसानों पर करम फ़रमाए, तमाम मुल्कों में रहने वाले लोगों पर करम फ़रमाए और इससे निजात अता फ़रमाए। तो कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा जो मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने इसका जो पर्पज़ है वो फास्टिंग का, रोज़े का, वो भी बता दिया। और वो पार्टी है, वो तक़वा है, वो तहारत है, वो ज़ब्त नफ्स है। तो अब ये जो कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है, इसकी जो तफसीर है वो हम हदीस पाक की रोशनी में करेंगे कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, ताकि जो ऑथेंटिक हदीस हैं तो उससे हमें पता चले कि जो हदीस पाक है वो चूँकि शरह है कुरान पाक की, और हुजूर की ज़ुबान से जो इसकी शरह हुई है सबसे बढ़कर उसकी अहमियत और फजीलत है। तो लिहाजा ये इस तरह की जो ऑथेंटिक अहादीस हैं जो, और वो ख़ास तौर पर जो जिसका ताल्लुक़ वो सही अहादीस के साथ है, तो उनका बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका सुनना फिर उस पर अमल करना ज़रूरी है। यही वजह है कि ये मैंने जो MH आज़ाद TV के नाम से जो चैनल शुरू किया है, तो इसमें जो ख़ास तौर पर जो वो रवायात हैं जो बिल्कुल सही हैं और वो ज़ईफ़ नहीं है, और फिर आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक की शरह अपनी ज़ुबान से की है वो मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप तक ये चीज़ पहुँचे और इस सिलसिले में कोई दूसरी बात ना हो, कोई दूसरी राय ना हो, किसी का इसमें इख्तलाफ ना हो, ताकि इख्तलाफी बात से हम परहेज़ करते हैं। और हमारा जो मसलक है, हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो इख्तलाफी चीज़ें हैं उनको फैलाया जाए या फ़िरका वाराना जो चीज़ें हैं उनको बुनियाद बनाया जाए। इसलिए मैं सिर्फ़ फोकस करता हूँ कुरान और हदीस के ऊपर। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि बाकी जो हम वीडियो इसमें शेयर करेंगे वो भी आप तक पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े के बारे में जो इरशाद फरमाया कि तुम पर भी और साबका उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया, इसका मकसद वो तक़वा है, वो परहेज़गारी है। अब आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, क़ाल, वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन साम रमदाना,
ایمان و احتسابً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے دو شرطوں کے ساتھ مومن ہوتے ہوئے ایمان کی حالت میں، اور دوسرا اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے احتسابً، اپنے نفس پر غلبہ پاتے ہوئے، قابو پاتے ہوئے روزہ رکھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں ایک تو پتہ چلا کہ خواہ انسان اگر غیر مسلم ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر بھوکا پیاسا اللہ کے حکم سے اس ماہ رمضان میں صبح سے شام تک رہے گا اور نفسانی خواہشات سے بچے گا تو اس کو اس کا صلہ اور ریوارڈ اور انعام ملے گا، اور وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات محاسبہ نفس، اب ایک شیطانوں کو ویسے اللہ تعالیٰ نے جکڑا ہوا ہے، تو پچھلے میں نے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا، حدیث پاک بھی سنائی تھی، سلسلۃ الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، لیکن ایک اندرونی جو شیطان ہے وہ جس کو نفس کہتے ہیں وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے۔ اس لیے فرمایا کہ محاسبہ نفس کرتے ہوئے، اپنا نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے جو انسان اس کو قابو میں رکھتے ہوئے، کہ جو روزہ رکھے گا، اور اس کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے تاکہ اس سے کوئی غلط چیز سرزد نہ ہو، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے غلط طرف چل کر نہ جائیں، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے غلط چیز کو نہ دیکھو، تو انسان کے جو پارٹس آف دا باڈی، انسان کے اعضاء ہیں جسم کے، ان کا بھی روزہ ہے۔ اس لیے محاسبہ نفس یہ شرط ہے، اس کے تحت رکھے گئے روزوں سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث تھی۔ اسی طرح سے ایک اور متفق علیہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی، عن الحسن قال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، انا للہ فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 600,000 تو ہر روز یہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ آتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آخری جب رات آتی ہے رمضان کی تو لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ اب اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو دیکھیں 6 لاکھ اگر روزانہ بنے تو 30 اگر روزے ہوں تو یہ 1,80,00,000 بن جاتا ہے عدد، اور آخری رات میں اتنی تعداد میں پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو یہ تقریباً کوئی 3,60,00,000 کے قریب عدد بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کتنی سایہ فگر ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عدد ہر سال کے اعتبار سے ہو، کہ جن کی بخشش ہو جاتی ہے لا محالہ پھر اگلے سال اتنے اللہ تعالیٰ اور اس تعداد میں بخشش وہ جاری کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں کا ارشاد پاک کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور لا يدخل منہ احد غیرہم، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یقال این صائمون، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا جو ان کو روزہ داروں کو پکاریں گے، روزہ دار کھڑے ہو جائیں، وہ کہاں پر ہیں؟ فیقومون، بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، تو ان کو کہا جائے گا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اس کے علاوہ اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو فائدہ داخلوا اغلق، جب وہ سارے داخل ہو جائیں گے اس کو بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل من احد، اور کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام ریان رکھا ہے۔ اب ریان کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو باقی بھی جو عبادات ہیں ان کے بھی نام ہے، عبادت جتنی ہم کرتے ہیں، جیسے کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، اگر کوئی حج کرتا ہے باب الحج سے داخل ہوگا، اس کے نام کا دروازہ ہے۔ اب اسی طرح کوئی زکوٰۃ دیتا ہے باب الزکوٰۃ سے داخل ہوگا، اس کے نام کا دروازہ ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، جہاد کرنے والے باب الجہاد سے داخل ہوں گے۔ اس طرح باقی عبادات کے نام کے بھی دروازے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ریان رکھا۔ تو روزے کو صوم کہتے ہیں عربی میں، جس کی جمع صیام ہے، تو اس کا نام باب الصوم یا باب الصیام نہیں رکھا۔
تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے باب الصوم یا سیام کیوں نہیں رکھا، اس کا نام باب الریان کیوں رکھا؟ تو ریان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے سیراب کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے سیراب کرے گا؟ اب اس کی اہمیت دیکھیے کہ اس لیے اللہ پاک نے اس کا نام ریان رکھا، اور قیامت کے دن اب ظاہر ہے کہ باقی لوگ بھی جنت میں جائیں گے جنہوں نے باقی عبادات بھی کی ہوں گی، نیک اعمال بجا لائے ہوں گے، حقوق العباد حقوق اللہ پورے کیے ہوں گے، لیکن پھر جنت کے درجات ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی درجہ ہے کہ باب الریان، اور وہ جنہوں نے پھر روزے بھی رکھے ہوں گے اللہ کی رضا کی خاطر، پھر ان کے لیے دروازہ الگ سے قائم ہوگا، اور اس میں سے جو داخل ہوں گے اس دروازے سے، اور اس کو جب بند کر دیا جائے گا تو ریان یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اور اپنے دیدار سے سیراب کرے گا، کہ وہ فرمائے گا باری تعالیٰ کہ اے لوگوں میری خاطر جو بھوکے اور پیاسے رہے، تو میری جو چند صفات ہیں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، نفسانی خواہشات سے پاک ہوں، تو تمہارے اوپر اس کا رنگ چڑھ گیا تھا، میری خاطر تم نے حلال جو رزق ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، نہ کھایا نہ پیا، تو آ جاؤ میرے دیدار سے اپنے آپ کو سیراب کر لو، اپنی بھوک مٹا لو، اپنی پیاس مٹا لو۔ لہذا اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا، ذاتی و صفاتی تجلیات وہ عطا کرے گا، تو جس سے انسان کی پیاس بجھ جائے گی اور وہ سیراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو کہا باب الریان۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن رمضان اور اسی طرح سے قرآن دونوں انسان کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، یہ روزہ وہ کہے گا اے رب منعتہ طعام و شہوات بالنہار، کہ دن کے وقت میں نے اس سے شہوات سے روکے رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا، تو باری تعالیٰ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت میں نے اس سے نیند سے روکے رکھا، تیرے حضور کھڑا ہو گیا، قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، تو فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے، باری تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ تو روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، دونوں کی بخشش اللہ تعالیٰ اس کے صدقے شفاعت قبول کرتے ہوئے اس انسان کی بخشش کر دے گا۔ تو قرآن بھی شفیع ہوگا اور رمضان بھی اور صوم سیام بھی یہ شفیع بن جائیں گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو کتنی اہمیت دی ہے، اور اس میں پڑھے جانے والے اس ماہ میں قرآن پاک کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ان کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صعد المنبر، ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر مسجد نبوی میں وہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے، تو فقال آمین آمین آمین، اور 3 دفعہ آمین کہا۔ قیل یا رسول اللہ انک حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین، بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دعا بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، دعا کی جاتی پھر آمین کہتے ہیں، تو آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قال، آقا نے ارشاد فرمایا ان جبریل اتانی، کہ جبریل امین علیہ السلام وہ میرے پاس آئے، فقال، بس انہوں نے کہا من ادرک شہر رمضان، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، ولم یغفر لہ فدخل النار فابعدہ اللہ، تو وہ اس میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور پھر وہ دوزخ سے دور ہو جائے۔ فدخل النار، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ وہ دوزخ میں چلا جائے، یہاں تک فرمایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو قل آمین، اس پر انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیے، تو فقل تو آمین، پھر میں نے آمین کہا۔ ومن ادرک ابویہ او احدہما، اسی طرح جو شخص اپنے والدین کو، جو ان میں سے کسی ایک کو وہ پائے، فلم یبرہما، اور پھر ان کی صبر یعنی حسن سلوک اور نیکی نہ کرے، فمات، اس حال میں مر جائے، تو فدخل النار، وہ بھی دوزخ میں چلا جائے، فابعدہ اللہ، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ قل آمین، تو آپ کہیے آمین، تو فقل تو آمین، تو پھر میں نے آمین کہا۔
ومن ذکرتا عندہ، اور جن کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، فماتا، بس وہ اس حالت میں مر جائے، تو فدخل النار، وہ بھی دوزخ میں چلا گیا، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ قل آمین، اس پر بھی آپ آمین کہیے، فقلت آمین، تو میں نے آمین کہا۔ تو پتہ یہ چلا اس ماہ مقدسہ میں، اب دیکھیے رمضان المبارک جو پائے اور پھر اس میں عبادت کا حق ادا کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو والدین کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں خاص طور پر پائے، ان کی خدمت کر کے بھی جنت حاصل نہ کر سکے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اور پھر حضور نبی کریم پر درود و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، اس میں پاک آئے تو درود پڑھنا اور سلام کرنا، یہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس ماہ مقدسہ کی کتنی فضیلت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں روزے کے حوالے سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، یقول، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ہر شخص جو عمل کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ملتا ہے سوائے روزے کے۔ اب روزے کا بدلہ کتنا ہے کہ ہر آدمی کا عمل اس کے لیے ہے جتنا وہ کرے گا، اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا اسے اجر دیا جاتا ہے، لیکن سوائے روزے کے، روزے کا اتنا اجر نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر بے حد و حساب دوں گا جتنا دینا چاہوں گا۔ اور وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم میں جانے سے روکتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، فوش کلامی نہ کرے، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے ایک گالی بھی نکالے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی جھگڑا بھی کرے، فَلْيَقُلْ، بس وہ یہ کہہ دے، اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آگے ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، تو اس کو جواب اس کا دینا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر سورج یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور آگے سے اس کا جواب نہ دے، تو آقا نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یفرحہما، تو جو اسے عطا کی جاتی ہیں، اذا افطر فرحہ، ایک تو دنیا میں دے دی جاتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا، جب اپنی پیاس مٹاتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، اس وقت اسے فرحت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، طمانینت قلبی۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور روزے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کسی قیامت کے دن جو ملاقات ہونے والی ہے اس میں جو فرحت ہوگی، دیدار سے اپنی پیاس بجھائے گا، سیراب ہوگا، تو وہ اسے ملنے والی ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث سے، اس سے بھی روزے کی اہمیت کا پتہ چلا۔ اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قال العسقلانی، امام عسقلانی وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی المراد بقولہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو ان الصوم لا یقع فی ریا کما یقع فی غیرہ، تو اس پر آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ باقی جو عبادتیں ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ریاکاری ہو، نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہو دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، حج کوئی ہو سکتا ہے اس لیے کرے کہ میں پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، صاحب مال و دولت ہوں، صاحب حیثیت ہوں، صاحب ثروت ہوں، حج نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے حج نہیں کیا۔ اگر کوئی زکوٰۃ اس لیے دے دکھلاوے کے لیے کہ یہ میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس میں بھی دکھلاوا آ سکتا ہے، ریاکاری آ سکتی ہے، پمپ اینڈ شو۔ لیکن روزہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس بندے کو پتہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا دو جہاں نے بھی ارشاد فرمایا کہ لیس فی الصیام ریاء، کہ روزے میں ریاکاری بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام زہری قال الزہری وہ فرماتے ہیں کہ تسبیحۃ فی رمضان خیر من 70 فی غیرہ،
اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے رمضان کی ایک تسبیح دیگر مہینوں کی 70 تسبیحات سے افضل ہے۔ اس میں جو ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس میں 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے دیگر جو مہینے ان کی نسبت سے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اور پھر حدیث پاک بھی آتا ہے ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان، اللہ تعالیٰ یہ 5 خصوصیات امت مصطفی کو عطا کرتا ہے، اور یہ جو لم توتا امت قبلہم، باقی ساری جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کو یہ خصوصیات عطا نہیں کی، یہ صرف اور صرف یہ امت مصطفی امت محمدی کے لیے خصوصیت ہے۔ پہلی چیز خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پہلی جو چیز امت مصطفی کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کہ منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ دوسری چیز وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، جب تک انسان روزہ افطار نہیں کرتا ملائکہ فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وَيُزَزِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور ایسے روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو استوار کرتا ہے، جنت کو آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے، اسے مزین کرتا ہے کہ میرے بندے یہاں پر وہ سولے وہ آنے والے ہیں تو ان کے لیے آراستہ اور پیراستہ ہو جا، ان کے لیے میں نے ہر تکلیف کو دور کر دیا، ہر سختی کو دور کر دیا ہے۔ پھر چوتھی چیز وہ یہ ہے وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس میں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ میرے جو بندے ہیں ان کو بہلا نہ سکے، پھسلا نہ سکے، راہ مستقیم سے ہٹا نہ سکے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے جو اندر کا شیطان ہے نفس کو مارنے کے لیے۔ اور آخری چیز حدیث پاک میں آتی ہے اور یہ بڑی امام افروز بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور جو اس سے غافل ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہو، اللہ کا سایہ ان پر نازل ہو اور ان کی بخشش ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر بخشش کا مہینہ کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کا مہینہ کوئی نہیں، جس کا پہلا عشرہ ہی رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، 5ویں چیز جو خصوصیت امت مصطفی کی ہے وہ یہ ہے کہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام امت کی جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر ایک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں۔ اب دیکھیے لیلۃ القدر جس میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل رات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے، بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اس سے مراد کیا لیلۃ القدر ہے؟ تو قال، حضور نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلُهُ، بلکہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو مکمل پوری مزدوری دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم پر جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں یہ مزدوری عطا کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، معصوم عن الخطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں روزے رکھ کر اپنی گناہوں کی بخشش کی سبیل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے امت مسلمہ پر کرم فرمائے، پوری انسانیت پر کرم فرمائے، اور یہ جو وائرس ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے، اس رمضان کے صدقے، اس روزے کے صدقے اس سے نجات عطا فرمائے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔